अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जो हम सीरतुन नबी का जो सेशन हमारा जो चल रहा है, हमारे नबी की बातें चल रही हैं, उनके साथियों की बातें चल रही हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। शुरू करने से पहले, सुनने से पहले ही लाइक कर दीजिए। और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। आगे बढ़िए और आगे बढ़ाइए। ठीक है? तो हमने जहाँ से छोड़ा था उसके आगे से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मुशरिक ऐसे भी थे जो मुस्तकिल तौर पर आपका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, ये लोग जो आप पर हंसते हैं और अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को माबूद करार देते हैं, उनसे आपके लिए हम काफ़ी हैं। सूरह हुजरात की आयत नंबर 95 का तर्जुमा था ये। उनके मजाक उड़ाने वालों में अबू जहल, अबू लहब, उक़बा बिन अबी मुग़ीत, हकम बिन आस बिन उमैया जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चाचा था, और आस बिन वाइल शामिल थे। अबू लहब की हरकत में से एक हरकत ये थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी फेंक जाया करता था। एक रोज़ वो यही हरकत करके जा रहा था कि उसे उसके भाई ने यानी हज़रत हमज़ा ने देख लिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो गंदगी उठाकर फ़ौरन अबू लहब के सर पर डाल दी। इस तरह उक़बा बिन अबी मुईत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी डालकर जाया करता था। उक़बा ने एक रोज़ आपके चेहरे मुबारक की तरफ थूका। ये थूक लौटकर उसके चेहरे पर ही आकर आ पड़ा। जिस हिस्से पर वो थूक गिरा था वहाँ कोड़ का जैसा निशान बन गया, और ये निशान उसके मरते दम तक रहा। एक मर्तबा उक़बा बिन अबी मुईत सफ़र से वापस आया तो उसने एक बड़ी दावत दी। तमाम कुरैशी सरदारों को खाना खाने के लिए बुलाया। इस मौके पर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया, मगर जब खाना मेहमानों के सामने चुना गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने से इनकार कर दिया। फरमाया, मैं उस वक्त तक तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि तुम ये न कहो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। चूँकि मेहमान नवाजी अरब के लोगों की ख़ास अलामत थी और वो मेहमानों को किसी कीमत पर नाराज़ नहीं होने देते थे, इसीलिए उक़बा ने कह दिया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। उक़बा बिन अबी मुईत उबय बिन खलफ का दोस्त था। लोगों ने उसे बताया कि उक़बा ने कलमा पढ़ लिया है। उबय बिन खल्फ उसके पास आया और बोला, उक़बा, क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब में उसने कहा, खुदा की कसम मैं बेदीन नहीं हुआ, यानी मैं मुसलमान नहीं हुआ हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक मुअज़्ज़िज़ आदमी मेरे घर आया और उसने ये कह दिया कि मैं जब तक उसके कहने के मुताबिक तौहीद की गवाही नहीं दूंगा वो मेरे यहाँ खाना नहीं खाएगा। मुझे इस बात से शर्म आई कि एक शख्स मेरे घर आए और खाना खाए बगैर चला जाए, इसलिए मैंने वो अल्फाज कह दिए और उसने खाना खा लिया। लेकिन सच यही है कि मैंने वो कलमा दिल से नहीं कहा था। उसकी बात सुनकर उबय बिन खल्फ को इत्मीनान नहीं हुआ। उसने कहा, मैं उस वक्त तक तुमको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा और ना ही तुम्हारी शक्ल देखूंगा जब तक कि तुम मोहम्मद को मुंह न चिढ़ाओ, उनके मुंह पर न थूको और उनके मुंह पर न मारो। ये सुनकर उक़बा ने कहा, यह मेरा तुमसे वादा है। उसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बदबख्त के सामने आए, उसने आपका मुंह चढ़ाया और आपके चेहरे मुबारक पर थूका, लेकिन उसका थूक आपके चेहरे मुबारक तक न पहुंचा बल्कि खुद उसके मुंह पर आकर गिर गया। उसने महसूस किया गोया आग का कोई अंगारा उसके चेहरे पर आ गया है। उसके चेहरे पर जलने का निशान बाकी रह गया और मरते दम तक बाकी रहा। उसी उक़बा बिन मुईत के बारे में सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 37 नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा, जिस रोज़ जालिम अपने हाथ काट कर कर खाएगा और कहेगा, क्या ही अच्छा होता कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की राह पर लग जाता। इस आयत की तफसीर में ये लिखा गया है, जिस रोज़ जालिम आदमी जहन्नुम में कोहनी तक अपना हाथ अपने दांतों से काटेगा, दूसरे हाथ को काट काट कर खाएगा, जब दूसरा हाथ खा चुकेगा तो पहला आग फिर आग उग आएगा।
مطلب پہلا ہاتھ پھر سے واپس سے جیسا تھا ویسا ہو جائے گا اور وہ پھر اس کو کاٹنے لگے گا، غرض اسی طرح کرتا رہے گا۔ اسی طرح حکم بن عاص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کیا کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسا ہی ہو جا جیسا کہ تو اس وقت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے ناک اور منہ سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہی جیسا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے نکالی تھی۔ ایک ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا، اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہی۔ اس طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، محمد اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت خباب بن ارت مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کرنے کے لیے دی، ان کی اس نے قیمت بھی ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارت اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے ان سے کہا، خباب تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا چاندی، قیمتی کپڑے، خدمتگار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن ارت بولے، ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا، میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین سے انکار نہیں کرو گے۔ جواب میں حضرت خباب بن ارت نے فرمایا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس طرح ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن یغوث بھی تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموزاد بھائی تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو قیصر و کسریٰ کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش گوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی جائیں گی۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا، محمد آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائی، آج آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ یہ اور اس کے ساتھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اس قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا، یہ ابو جہل کا چاچا تھا۔ قریش کے دولت مند لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا جلانے نہیں دیتا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اس کے بہت سے باغات تھے، ایک باغ تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکالیف پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرما دی۔ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے، پھر حج کے دنوں میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہیں رہا۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا برا بندہ ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ اسے کیسا آدمی پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولے، میں نے اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اسود وہاں سے گزرا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے بھی اس کے انجام تک پہنچا دیا۔
پھر حارث بن اطلاع گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد اسود بن یغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لو کے تھپیڑوں نے جھلسا دیا۔ اس کا چہرہ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازے بند کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا، مسلسل پانی پیتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حارث بن اطلاع کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ایک نمکین مچھلی کھا لی، اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا۔ یہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھی پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا۔ وہ شخص تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑوں میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر اس کا تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا۔ اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا، اس کی وجہ سے اس کے پیر میں اتنا ورم آیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مکہ کے قریش مسلمانوں کو بے تحاشا تکلیف پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم روئے زمین پر ادھر ادھر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جگہ جمع فرما دے گا۔ ہم کہاں جائیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ ملک حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ وہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان مصیبتوں کا خاتمہ کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر یا کہیں چلا جائے، چاہے وہ ایک بالشت ہی دور چلا جائے، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد بہت سے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی۔ جن لوگوں نے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی ہجرت کر گئیں۔ حضرت عثمان سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عامر بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ جن صحابہ نے تنہا ہجرت کی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت سہیل ابن بیضہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ تعاقب میں دوڑے، لیکن اس وقت تک یہ حضرات بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے۔ وہ جہاز تاجروں کے تھے۔ اس طرح یہ حضرات حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی۔ وہ یہ خبر تھی کہ مکہ کے قریش مسلمان ہو گئے۔ اس اطلاع کے بعد حبشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہوئے۔ نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع تو غلط تھی۔ اب انہوں نے حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ پناہ حاصل کرنے والے ان مہاجرین نے جب اپنے مسلمان بھائیوں پر اسی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم ہوتے دیکھا تو انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم پناہ کی وجہ سے اس ظلم سے محفوظ رہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی پناہ واپس لوٹا دی اور کہا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور اسلام کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ ان کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ تھا۔ یہ اس وقت تک اپنی قوم کے خوف سے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ پریشان ہو گئے۔ ان سے پوچھا کہ کیا ارادے ہیں؟ وہ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نعیم نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔
یہ سن کر حضرت عمر جلال میں آ گئے، بہت زیادہ غصے والے تھے۔ بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا، ان کے شوہر حضرت سعید بن زید تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی تھے، انہوں نے خود اسلام قبول کیا اور اپنی بیوی کو بھی مسلمان بنا لیا۔ ادھر خود حضرت سعید کی بہن حضرت عاتقہ جو تھیں وہ حضرت عمر کی بیوی تھیں۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر یکلخت خاموشی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب بن ارت انہیں قرآن پڑھا رہے تھے، انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر فوراً بولے، اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے تو بے دین ہو گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا، ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر بولی، عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب حضرت عمر نے پوچھا، یہ کون سی کتاب ہے جو تم پڑھ رہی تھی؟ مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ بولی، یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آگے سورہ طٰہٰ تھی، اس کی ابتدائی آیت پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید ادھر چھپے ہوئے تھے، ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ سعید بن زید کو بھی حضرت عمر نے مارا پیٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خباب بن ارت چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے اور بولے، اے عمر تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید انہیں دار ارقم لے گئے۔ دروازے پر دستک دی گئی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب آئے ہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر بن خطاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پا لے گا۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت عمر کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، اے ابن خطاب، اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بےتاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کہی کہ مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 مرتبہ ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر قریش کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، لو، عمر بھی بے دین ہو گیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا، لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، اللہ کی قسم، آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر نے قریش سے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی، میری تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے کعبے کا طواف شروع کر دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبہ کے گرد نماز ادا کی، سب نے بلند آواز میں قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے 2 گنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، نعوذ باللہ، تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز نہ خرید سکے اور نہ بیچ سکے، ان سے شادی بیاہ نہ کیا جائے اور نہ ان کے لیے کوئی صلح قبول کی جائے، ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی اختیار نہ کی جائے، یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لیے دل میں ذرا بھی رحم کا جذبہ پیدا نہ ہونے دیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنی ہاشم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ قریش کے حوالے نہ کر دے۔ قریش نے اس معاہدے کے باقاعدہ تحریر لکھی، اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرانے کے لیے اس کو کعبے میں لٹکا دیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب شعیب بن ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی ہے۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا وفادار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، اسی لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ یوں بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا، ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعیب ابی طالب میں مسحور ہو گئے، قید ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، سب لوگ بھوک سے بے حال رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے۔ جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس حضرات وہاں پہنچ جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی چیزیں خرید لے، لیکن ساتھ ہی ابو لہب وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، لوگوں، محمد کے ساتھی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے دام اس قدر بڑھا دو کہ یہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں، تم لوگ میری حیثیت اور ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو۔ چنانچہ وہ تاجر اپنے مال کی قیمت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے اور حضرات ناکام ہو کر گھاٹی میں واپس لوٹ آتے۔ وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، ادھر بچے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ رونے لگتے۔ ابو لہب ان تاجروں سے سارا مال خود خرید لیتا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے تھے۔ یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا۔ ان لوگوں میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ ان میں مقداد بن اسود، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن جحش اور ان کی بیوی ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں۔ یہ عبداللہ بن جحش حبشہ جا کر اسلام سے پھر گیا تھا اور عیسائی ہو گیا تھا اور خوب شراب پینے لگا تھا، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام پر رہی، ان سے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ان مسلمانوں کو حبشہ میں بہترین پناہ مل گئی۔ اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور عمارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے
लिए बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेकर गए। बादशाह को तहाइफ पेश किए। तहाइफ में कीमती घोड़े, रेशमी जुब्बे शामिल थे। बादशाह के अलावा उन्होंने पादरियों और दूसरे बड़े लोगों को भी तोहफे दिए ताकि वो सब उनका साथ दें। बादशाह के सामने दोनों ने उसे सिजदा किया। बादशाह ने उन्हें अपने दाएं बाएं बिठा लिया। अब उन्होंने बादशाह से कहा, हमारे ख़ानदान के कुछ लोग आपकी सरजमीन पर आए हैं। ये लोग हमसे और हमारे माबूदों से बेजार हो गए हैं। उन्होंने आपका दीन भी इख्तियार नहीं किया। ये एक ऐसे दीन में दाखिल हो गए हैं जिसको ना हम जानते हैं और ना आप। अब हमें कुरैश के बड़े सरदारों ने आपके पास भेजा है ताकि आप इन लोगों को हमारे हवाले कर दें। ये सुनकर नज्जाशी ने कहा, वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा, आप ही की यहाँ हैं। नज्जाशी ने उन्हें बुलाने के लिए फ़ौरन आदमी भेज दिए। ऐसे में उन पादरियों और दूसरे सरदारों ने कहा, आप उन लोगों को इन दोनों के हवाले कर दें, इसलिए कि उनके बारे में ये ज़्यादा जानते हैं। नज्जाशी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा, पहले मैं उनसे बात करूंगा वो किस दीन पर हैं। अब मुसलमान दरबार में हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से कहा, नज्जाशी से मैं बात करूंगा। उधर नज्जाशी ने तमाम ईसाई आलिमों को दरबार में तलब कर लिया ताकि मुसलमानों की बात सुन सकें। वो अपनी किताब भी उठा लाए थे। मुसलमानों ने दरबार में दाखिल होते वक्त इस्लामी तरीके के मुताबिक सलाम किया। बादशाह को सजदा न किया। इस पर नज्जाशी बोला, क्या बात है, तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हज़रत जाफ़र फ़ौरन बोले, हम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान एक रसूल भेजे हैं और हमें हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा न करो। अल्लाह के रसूल की तालीम के मुताबिक हमने आपको वही सलाम किया है जो जन्नत वालों का सलाम है। नज्जाशी इस बात को जानता था, इसलिए कि ये बात इंजील में थी। उसके बाद हज़रत जाफ़र ने कहा, अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज का हुक्म दिया और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। उस वक्त हज़रत उम्र बिन आस ने नज्जाशी को भड़काने के लिए उससे कहा, ये लोग इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे मुख्तलिफ अकीदा रखते हैं। ये उन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते। उस पर नज्जाशी ने पूछा, तुम लोग ईसा इब्ने मरियम और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? हज़रत जाफ़र ने कहा, उनके बारे में हम वही कहते हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कि वो रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह है और कुंवारी मरियम के बतन से पैदा हुए हैं। फिर हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब ने बादशाह के दरबार में तकरीर की, ए बादशाह, हम एक गुमराह कौम थे, पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार जानवरों का गोश्त खाते थे, बेहयाई के काम करते थे, रिश्तेदारों के हुकूक को गस्ब करते थे, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे। हमारा हर ताकतवर आदमी कमज़ोर को दबा लेता था। ये थी हमारी हालत। फिर अल्लाह ताला ने हम में से उसी तरह एक रसूल भेजा जैसा कि हम में से पहले लोगों में रसूल भेजे जाते रहे हैं। ये रसूल हम ही में से हैं। हम उनका हसब नसब, उनकी सच्चाई, उनकी पाक दामनी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया कि हम उसे एक जानें और उसकी इबादत करें, और ये कि अल्लाह के सिवा जिन पत्थरों बुतों को हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं हम उन्हें छोड़ दें। उन्होंने हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज पढ़ें, ज़कात अदा करें, रोज़े रखें। उन्होंने हमें सच बोलने, अमानत पूरी अदा करने, रिश्तेदारों की खबरगिरी करने, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने, बुराइयों और खून बहाने से बचने और बदकारी से दूर रहने का हुक्म दिया है। इसी तरह गंदी बातें करने, यतीमों का माल खाने और घरों में बैठने वाली औरतों पर तोहमत लगाने से मना फरमाया है। हमने उनकी तस्दीक की, उन पर ईमान लाए और जो तालीमात वो लेकर आए उनकी पैरवी की। बस इस बात पर हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई ताकि हमें फिर पत्थरों की पूजा करने पर मजबूर कर सके। उन लोगों ने हम पर बड़े बड़े जुल्म किए, नए से नए जुल्म ढाए, हमें हर तरह तंग किया। आखिरकार जब उनका जुल्म हद से बढ़ गया और हमारे दीन के रास्ते में रुकावट बन गए तो हम आपकी सरजमीन की तरफ निकल पड़े। हमने दूसरों के मुकाबले में आपको पसंद किया। हम तो यहाँ ये उम्मीद लेकर आए हैं कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं होगा। हज़रत जाफ़र की तकरीर सुनकर नज्जाशी ने कहा, क्या आपके पास अपने नबी पर आने वाली वही का कुछ हिस्सा मौजूद है? हाँ, मौजूद है।
جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، وہ مجھے پڑھ کر سنائے۔ نجاشی نے کہا۔ اس پر انہوں نے قرآن کریم سے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی۔ آیت سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نجاشی بولا، ہمیں کچھ اور آیتیں سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر نے کچھ اور آیتیں سنائی۔ تب نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس طرح قریشی وفد ناکام لوٹا۔ دوسری طرف مکہ کے مسلمان اسی طرح گھاٹی شعبہ ابی طالب میں مقیم تھے۔ وہ اس میں 3 سال تک رہے۔ 3 سال بہت مصیبتوں کے سال تھے۔ اسی گھاٹی میں حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے۔ یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل لوگ بھی غمگین ہوتے تھے۔ ایسے لوگ کچھ کھانا پینا اور حضرات تک کچھ نہ کسی طرح پہنچا دیا کرتے تھے کہ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ معاہدے کے الفاظ میں سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب فوراً گئے اور قریش کے لوگوں سے کہا، تمہارے عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے۔ اس معاہدے پر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اگر بات اسی طرح ہے جیسا کہ میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو، اللہ کی قسم، جب تک ہم میں آخری آدمی بھی باقی ہے اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، ہمیں تمہاری بات منظور ہے، ہم معاہدہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے معاہدہ منگوایا۔ اس کو واقعی دیمک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا تھا۔ اس طرح مشرک اس معاہدے سے باز آئے۔ یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ معاہدے کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شعبہ ابی طالب پہنچے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کہا، آپ اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں، وہ معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح 3 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہوا۔ اس واقعے کے بعد نجران کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ نجران ان کی بستی کا نام تھا۔ یہ بستی یمن اور مکہ کے درمیان واقع تھی اور مکے سے تقریباً 7 میل دور تھی۔ اس وفد میں 20 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں ان مہاجرین نے بتایا تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم میں تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ ادھر قریش مکہ بھی آس پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وفد کی بات چیت کی طرف لگا دیے تھے۔ جب نجران کے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ آیت سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے دلوں نے اس کلام کی سچائی کی گواہی دے دی، چنانچہ فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے آنے کی خبریں پڑھ رکھی تھی، اسی لیے آپ کو دیکھ کر پہچان گئے کہ آپ ہی آخری زماں ہیں، آپ ہی آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے تو ابو جہل اور چند دوسرے قریشی سرداروں نے انہیں روکا اور کہا، خدا تمہیں رسوا کرے، تمہیں بھیجا تو اس لیے گیا تھا کہ تم یہاں اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں بتاؤ، مگر تم اس کے پاس بیٹھ کر اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھے ہو۔ تم سے زیادہ احمق اور بے عقل قافلہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر نجران کے لوگوں نے ان سے کہا، تم لوگوں کو ہمارا سلام ہے، ہم سے تمہیں کیا واسطہ؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں اپنی مرضی سے کام کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اسی طرح قبیلہ ازد کے ایک شخص جس کا نام زمات تھا مکہ آئے۔ یہ صاحب جھاڑ پھونک سے جنات کا اثر زائل کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو انہوں نے یہ کہتے سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جن کا اثر ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اگر میں اس شخص کو دیکھ لوں تو شاید اللہ تعالیٰ سے میرے ہاتھ سے شفا پا جائیں وہ۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، میں جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں۔
لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، نعوذ باللہ۔ اگر بات یہی ہے تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی نصیب کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر کہا، یہ کلمات میرے سامنے دوبارہ پڑھیے۔ آپ نے کلمہ شہادت 3 مرتبہ دہرایا۔ تب انہوں نے کہا، میں نے کاہنوں کے کلمات سنے ہیں، جادوگروں اور شاعروں کے کلمات بھی سنے ہیں، مگر آپ کے ان کلمات جیسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ لائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا، اپنی قوم کے لیے بھی بیعت کرتے ہو؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، ہاں، میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح یہ صاحب جو آپ پر سے جنات کا اثر اتارنے کی نیت سے آئے تھے خود مسلمان ہو گئے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی قسطوں میں دیکھیں گے۔ تو آپ لوگ مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کل اگلی قسط کے ساتھ میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔